انہوں نے اپنی اس روایت کو برقرار رکھا، لیکن یہ بھی اللہ کی دین ہے، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے کہ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جہاں جمعیت علماء اسلام کے اکابرین نے ماضی کے اندر ان مقتدرہ کا جو پاکستان کے سیاہ و سفید کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے فیصلہ کر لیں، قوم کو اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا، اور اس کے مد مقابل اللہ رب العزت نے اس قوم کو ایک قیادت جمعیت علماء اسلام کی صورت میں دی کہ اس مقتدرہ کی اس منہ زور طاقت کو چیلنج کرنے کے لیے اپنے اکابر اور اسلاف کی روایات کو زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے آج بھی جمعیت کی قیادت اس مقتدرہ کی فیصلوں کو چیلنج کر رہی ہے۔ ہم نے 2018 میں بھی ببانگ دہل نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، اور ہم نے 2024 کے اندر بھی انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ ہم اپنے ان مرحوم اسلاف اور اکابر کے دیے ہوئے راستے پر گامزن ہیں۔ جب تک اس ریاست کو اس کے آئین کے مطابق جو ہمارے اکابر نے اس ریاست کو دیا نہیں چلایا جائے گا، میں آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے ان قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء کی قیادت کو آپ چوکوں اور چوراہوں میں اپنے مد مقابل پائیں گے۔ آج آپ کو مظفر گڑھ سے جمعیت کا کارکن، جمعیت کی قیادت یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم تمہارے عام انتخابات کے اس ڈھونگ کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور ہم اس کے خلاف ہر ممکن مزاحمت کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ اگر ہماری قیادت نے ہمیں حکم دیا کہ پہاڑ سے ٹکرا جاؤ، خدا کی قسم پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں گے، لیکن تمہاری غلامی تسلیم کرنے سے ہمارے اکابر نے جو آج زمین میں امانتاً دفن ہیں اس نے بھی انکار کیا، انگریز کی غلامی سے بھی کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کیا، اور آج تمہاری غلامی کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتی ہے۔ نعرے تکبیر! جمعیت علماء اسلام للکار ہے، للکار ہے۔ 2018 کے انتخابات میں ہم نے انتخابی نتائج کے خلاف میدان عمل میں نکلے۔ قوم گواہ ہے کہ سیاسی قیادتیں گھٹن کا شکار تھی، سیاستدان گھٹن کا شکار تھے، سیاسی جماعتوں کے کارکن گھٹن کا شکار تھے۔ یہ علم بغاوت کا اس وقت بھی جمعیت علماء کی قیادت نے بلند کیا۔ جمعیت کے کارکن نے اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہا،
उस वक्त भी सियासी जमातों को उस घुटन से जमीयत उलमा ने निकाला और फिर आपको मुजफ्फरगढ़ के इस सरजमीन पर मैं इस बात का इआदा करना चाहता हूँ, मुझसे कबल मौलाना अमजद खान साहब ने भी जिक्र किया कि हमारे अकाबिर को मुख्तलिफ ऑफर्स दी गई, लेकिन उन्होंने तहरीक के बाद वाले ऑफर्स का जिक्र किया। 2018 के इंतखाबात से कबल जो ऑफर्स की थी उसका जिक्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारी क़यादत को अफवाज पाकिस्तान के जर्नेलों ने ऑफर की कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वजारत उज़्मा को तस्लीम कर लो, हम तुम्हें पाकिस्तान की सदारत भी ऑफर करते हैं, हम तुम्हें पाकिस्तान के 2 सूबों का इक़्तिदार भी ऑफर करते हैं। ये मैं आपकी तसल्ली के लिए बता रहा हूँ कि जितने गैरतमंद आप हैं, जितनी वाबस्तगी आईन पाकिस्तान के साथ आपकी है, उससे बढ़कर कमिटमेंट आपकी क़यादत की है। उस ऑफर्स को जमीयत उलमा की क़यादत ने जूते की नोक पर रखा और उनको बताया कि तुम सियासी जमातों को इक़्तिदार तो दे सकते हो, लेकिन जमीयत उलमा के अंदर इतनी ताकत मौजूद है कि तुम सियासी जमातों को ढोंग के ज़रिए, धांधली के ज़रिए इक़्तिदार के मनासिब पर बिठाओगे। जमीयत का कारकुन उसको इक़्तिदार के तख्त से फेंकेगा। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित किया कि जनरल बाजवा ने और जनरल फैज़ ने उस वक्त इमरान खान को तख्त पर बिठाया और हमने हमारी क़यादत की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए वो तहरीक चलाई कि जर्नेलों को भी घुटने टेकने पड़े और उनको अपने उस ढोंग के ज़रिए से बिठाए गए वज़ीर आज़म से भी दस्तबरदार होना पड़ा। हमारे साथियों में, हमारे साथ इत्तेहाद में जो लोग जद्दोजहद कर रहे थे आईन की बालादस्ती के लिए, कानून के हुक्मरानी के लिए, 2024 के इंतखाबात के नताइज आ जाने के बाद कौम ने देखा और हमने मुशाहिदा किया कि वो आईन की बालादस्ती के लिए नहीं, कानून की हुक्मरानी के लिए नहीं, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के सामने खुद को काबिल कबूल बनाने के लिए सीवीज़ पेश करते रहे कि हम इमरान खान के मुकाबले में तुम्हारी ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं, तुम्हारे लिए ज़्यादा सहूलतें पैदा कर सकते हैं। आज मुजफ्फरगढ़ के इस इज्तिमा के ज़रिए मैं पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर बनने वाली सूबाई हुकूमतों के हुक्मरानों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ। विफाक के अंदर मरकज़ी हुकूमत, मरकज़ी हुक्मरानों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह जमीयत की उस तहरीक ने इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर फेंका था, इस तरह के नताइज के ज़रिए अगर तुम्हें पाकिस्तान की अफवाज ने इक़्तिदार में बिठाया है तो हम अपनी क़यादत की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस तहरीक का अंजाम भी तुम्हारी हुक्मरानी के खात्मे पर इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम ललकार है, ललकार है।
میں آج اس بات کا بھی آپ کے سامنے اظہار کرتا چلوں کہ ہمیں تانے دیے گئے کہ چوروں کے ساتھ ملے، ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کو چور اور ڈاکو کہتے تھے، لیکن یہ قوم گواہ ہے، پارلیمانی تاریخ میں جمعیت علماء کی تاریخ گواہ ہے، پارلیمانی تاریخ گواہ ہے کہ گزشتہ 5 سالوں کے اندر اگر آرمی ایکٹ میں ترمیم پیش کی گئی حکومت کی جانب سے تو جمعیت علماء نے اس ترمیم کو سپورٹ نہیں کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے تحریک انصاف کے اس آرمی ایکٹ کی ترمیم میں کو سپورٹ کیا، پیپلز پارٹی نے اس ترمیم کو سپورٹ کیا، اور مجھے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایسے پارلیمنٹیرین بھی ملے کہ جنہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ اپنے اکابر کو بتا دیں کہ ہم نے اس ترمیم کے حق میں اپنا ووٹ استعمال نہیں کیا، ہماری قیادت مجبور ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے اپنا فیصلہ اپنی ضمیر کے مطابق دیا ہے۔ اور یہ بات تسلیم کرتے ہیں، یہ بات وہ تسلیم کر رہے تھے کہ انہوں نے دباؤ کے تحت آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے ووٹ دیا، پھر فیٹف کے زور پر، فیٹف کے دباؤ پر قانون سازی آئی، جمعیت علماء اسلام نے فیٹف کی قانون سازی کی مخالفت کی، پھر سود کے خلاف کورٹ نے فیصلہ دیا، حکومت اور نیشنل بینک وہ کورٹ کے اندر اپیل میں گئی، جمعیت علماء اسلام نے فلور کے اوپر اپنی حکومت کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر حکومت اس اپیل سے دستبردار نہیں ہوتی تو جمعیت علماء اسلام حکومت کو گرا دے گی، لیکن سود کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کے حق میں آپ کو جانے نہیں دے گی۔ یہ وہ جمعیت علماء کا کردار ہے جس کے بارے میں لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے چوروں کو سپورٹ کیا، ہم نے ڈاکوؤں کو سپورٹ کیا۔ ہم اس وقت بھی آئین کی عملداری کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اور ہم آج بھی آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ آج یہ بھی معلوم ہوتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ ہائیبریڈ حکومتوں کے تاریخ سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ اپوزیشن بھی ان کو ہائیبریڈ چاہیے، جو ان کے صحیح کو صحیح کہے اور ان کے غلط کو غلط کہے۔ تو آج میں اس اجتماع کے ذریعے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء 100 سال سے زیادہ کا تاریخ رکھتی ہے، یہ شیخ الہند کے پیروکار ہیں، یہ حضرت مدنی کے پیروکار ہیں، یہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کے پیروکار ہیں، یہ حضرت ہزاروی کے پیروکار ہیں، یہ حضرت لاہوری کے پیروکار ہیں، اور کھڑے ہو کر یہ اجتماع پیغام دے کہ یہ سر برائے فروخت نہیں، یہ سر جھکنے کے لیے نہیں، بلکہ غیرت سے، عزت سے جینے کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ کچھ ماہ سے حکومت بنی، کچھ ماہ سے حکومتیں بنی ہیں، کہتے ہیں ہم خارجہ پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی دیں گے۔ تم وزیر خارجہ اپنی مرضی سے تعینات نہیں کر سکتے ہو، تم خاک خارجہ پالیسی دو گے۔ کہتے ہیں ہم زرعی پالیسیاں دیں گے، آزاد زرعی پالیسیاں دیں گے۔ تم وزیر خوراک کو اپنی مرضی سے تعینات نہیں کر سکتے، تم
داخلہ کے وزیر کو اپنی مرضی سے تعینات نہیں کر سکتے، تم کسی وزیر کو اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے، تم خاک اس ریاست کو آزاد پالیسیاں دے سکو گے۔ اور ماضی قریب میں چند ہفتے قبل آج میں جس شہر کے اندر کھڑا ہوں، جنوبی اضلاع کے جس شہر کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ غریب چھوٹے کاشتکار کو، کسان کو، ہاری کو جس طرح کی پالیسی دے کر تباہ و برباد کیا، آپ کو یوریا دیا گیا، سرکار نے اس کا ریٹ 3200 روپے رکھا، بلیک میں 5000 روپے کا بک رہا تھا یا نہیں بک رہا تھا، اور آپ کے 100 من گندم کے لیے ریٹ انہوں نے 9700 روپے رکھا یا نہیں رکھا۔ یہ آزاد پالیسی ہے آپ کی، یہ آپ کی کسان اور ہاری کے لیے پالیسی ہے، یہ آپ کی کاشتکار کے لیے پالیسی ہے۔ آپ کو مظفر گڑھ کا کاشتکار، مظفر گڑھ کا ہاری، جنوبی پنجاب کا کسان دہائیاں دے رہا ہے کہ اس کی محنت کے مقابلے میں اگر یہاں پر فرٹیلائزر، میں نام نہیں لیتا، کچھ سرکاری اداروں کے فرٹیلائزرز بھی ہیں اور ان کے اپنے ریٹس بھی ہیں، قوم جانتی ہے، لیکن اس کا تعین تو آپ 50 کلو کے عوض 5000 روپے رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے کاشتکار جو گندم پیدا کر رہا ہے اس کو خریدنے کے لیے بھی تمہاری سرکاری ڈپارٹمنٹ تیار نہیں ہے۔ سفارش اور رشوت کے ذریعے تم لوگوں سے گندم خرید رہے ہو۔ یہی صورتحال پنجاب کے اندر بھی ہے، یہی صورتحال خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہے۔ میں آج آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسان کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا ہے یا نہیں، آپ نے ہاری کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا ہے یا نہیں، آپ نے مزدور کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ جمعیت علماء کسان کے پشت پر ہے، کاشتکار کے پشت پر ہے، مزدور کے پشت پر ہے۔ آئین نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں، ہم ان حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے جب تک کہ ان کے آئینی حقوق اور قانونی حقوق ان کو دے نہ دیے جائیں۔ تو یہ آپ تسلیم کرتے ہیں انشاءاللہ؟ آپ کو تو اس بار تاریخ بتا کر کہا گیا کہ 1 جون کو مظفر گڑھ میں ہم جلسہ کریں گے، لیکن اگر آپ کو کہا گیا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ اسلام آباد پہنچے تو کیا آپ اسلام آباد پہنچیں گے یا نہیں؟ لبیک 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 لبیک، کل بھی مفتی زندہ تھا، کل بھی مفتی زندہ تھا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام۔ ہمارے ہوتے ہوئے اسمبلیوں میں قانون سازی کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جرنیلوں کو ایکسٹینشن دینے کے لیے دوڑے دوڑے آتے ہیں، 2 دن اور 1 ہفتے کے اندر قانون سازیاں بھی کر لیتے ہیں اور ایکسٹینشنز بھی دے دیتے ہیں، لیکن یہ گواہ ہیں یہ ہماری قیادت کہ گزشتہ 1 دہائی سے مدارس کے رجسٹریشن کا معاملہ لٹکایا جا رہا ہے۔ پی ایس ڈی پی کے ایک پروجیکٹ کے اندر جو وزارت تعلیم کے ماتحت کام کر رہا ہے اور 60 لاکھ طلباء اور طالبات رکھنے والے مدارس کو کہتے ہیں کہ تم اس پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ کے ڈائریکٹر کے نیچے اپنی رجسٹریشن کراؤ، اور وہ ڈائریکٹر بھی ایک ریٹائر بریگیڈیئر ہے۔ ایک ریٹائر بریگیڈیئر کو تم نے لازمن مدارس کے
رجسٹریشن کو متنازع بنانے کے لیے رکھنا ہے، کسی اور پروجیکٹ میں اس کو کھپاؤ، اس کو نوکری دلاؤ، اس کو مراعات دو، لیکن جو حقوق اس آئین نے مدارس کو دیے، اہل پاکستان کو دیے، مذہبی طبقے کو دیے، اس کو کم از کم تسلیم کر لو۔ تو مدارس کے رجسٹریشن کے لیے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو آج میں اس پلیٹ فارم سے یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے ایک فیصلہ کن تحریک کی طرف جانا ہے۔ ان کی نظر مدارس پر ہے، ان کی نظر مساجد پر ہے، ان کی نظر مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء پر ہے۔ میں علی الاعلان کہتا ہوں کہ یہ خواہش تمہارے آقا انگریز کی پوری نہیں ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند اسی دور میں قائم ہوا، فرنگی کے خلاف قائم ہوا۔ آج بھی پاکستان کے اندر مدارس وہ اسلامی شعائر اسلام کا تحفظ کرے گی، وہ اسلام کا قلعہ ثابت ہوں گے۔ تم ختم ہو جاؤ گے لیکن مدارس برقرار رہیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کافی وقت لے لیا ہے آپ سے، لیکن امید کرتا ہوں کہ ہم اسی جذبے کو بڑھاتے ہوئے اپنے آنے والے اگلے لاہ عمل کے لیے اپنی قیادت کی آواز پر اسی طرح لبیک کہیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی آپ کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ایک مرتبہ پھر میں اپنی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔